from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। साहिबों, हुकूमत अपनी करप्शन को, अपनी बदनवानी को जारी रखने के लिए, इख्तिदार में रहने के लिए अब आखिरी हरबा इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इलेक्शन वक्त पर कराने का जो नोटिस दिया था, जो हुक्म दिया था, उस पर जर्नैली कुव्वतें और हुकूमत सीखपा है। क्यों? वो इलेक्शन नहीं चाहते। और इस मर्तबा लगता ये है कि अदलिया ने जर्नैली कुव्वतों का कहना मानने से इनकार कर दिया है। अब ये इंतहा है कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अब हम पार्लियामेंट में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये बात सामने लाएंगे कि चीफ जस्टिस की जो पावर है उसको हम कम करेंगे, इनके पास बहुत ज्यादा पावर है, यानी इनके पर कुतरेंगे। लेकिन उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो आज जाके ये अमेंडमेंट करा लें तो भी जो केस इस वक्त चल रहा है उसका इतलाक इस पर होगा या आने वाले मुकदमात पर होगा। ये टेक्निकल बात है, ये कानूनी बात है, किसी कानूनी आदमी से पूछनी चाहिए। और फिर एक और चीज है, देखिए पार्लियामेंट में कितने 342 लोग हैं, उसकी 2/3 चाहिए आपको अमेंडमेंट करने के लिए। वो तो आपके पास नहीं है, तो फिर आप ये काम कैसे कराएंगे? ये हर तरीके से ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस की जो पावर है उसको कम किया जाए और किसी भी सूरत में इलेक्शन ना होने दिए जाए। क्योंकि वो सब आपको पता है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगा और उसके बाद इनकी करप्शन करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और ये तो हमेशा के लिए फारिग हो चुके हैं। अब तो ये जिंदा है तो जर्नैली कंधों पे जिंदा है ना, नून तो इसीलिए सिर्फ जिंदा है। और जिस रोज उन्होंने कंधे से उतार दिया तो फिर ये 2 पैसे के 2 टके, लफ्ज़ टका 2 टके के भी नहीं रहेंगे। बड़ा पुराना लफ्ज़ टका। अच्छा, देखिए जरा गहराई में उतरने से पहले इस बात का जायजा लीजिए और ये हकीकत है, इसको अपने सामने रखिए कि नून लीग का माजी अदालतों के साथ ये है कि वो वहां पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं और डंडे का भी। वो रफीक तरड़ साहब बड़े बुजुर्ग, बड़ा खूबसूरत उनका चेहरा था, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी लगती थी, उनको ब्रीफकेस भर के देते थे पैसों का जजेस को खरीदने के लिए। ये सब हकायक है। अब आप यू गो एंड डिग आउट द स्टोरी कि वो क्या क्या किस किस के साथ ये हुआ। फिर सज्जाद अली शाह साहब के दौर में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा डंडों से हमला किया और वहां पे जजेस थे वो छुप छुप के अपनी मेज के नीचे छुपने लगे। इन्होंने यहां तक किया है अदालतों के साथ। आपने वो वीडियो भी, ऑडियो भी सुनी होगी कि बड़े साहब ने कह दिया है कि ये फैसला इसके हक में देना, तो जज साहब कह रहे हैं जी बस ठीक है, बड़े साहब ने कह दिया तो ठीक है। इन्हीं के दौर में ये इस्लाह टर्म भी सामने आई थी कि हम मुकदमा हो जाए तो वकील नहीं करते हैं, हम जज कर लिया करते हैं। इन्होंने अदालती सिस्टम को नून लीग ने तबाह और बर्बाद किया। वो पहले भी कौन सा पवित्र था, ठीक है ना, उससे पहले भी वो था, इन्होंने उसको बिल्कुल ही खाना खराब कर दिया था उसका। अच्छा, अब देखिए एक बात यहां पर गौर कीजिए कि ये वक्त, जिस वक्त आपकी मईशत डोल रही है, गुर्बत तो गहरी हो रही है, हर किस्म के मसाइल ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और ये इस वक्त, इस मौके पे ये सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मंफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये अपने हक में फैसला लेना चाहते हैं, अपने हक में हालात को बदलना चाहते हैं। और कोई नहीं, कोई इनसे पूछने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है कि इस वक्त वजीर आजम को चाहिए था, अगर ये वजीर आजम हैं, इनके नाम के आगे सजता ही नहीं है, ये बड़े मनहूस किस्म के आदमी जब से आए हैं इन्होंने हालात की ऐसी तैसी कर दी है, शहबाज शरीफ जिनका नाम है, कि भाई ये वक्त आया था कि आप मुल्क की मईशत को संभालें,
کتنی بری حالت ہو گئی ہے. اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے, حتیٰ کہ اس پہ گفتگو تک نہیں کرتے, اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں. اب وہ جلسے میں رات 1 بجے 2 بجے وہ بتا رہا ہے کہ معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے عمران خان. تو یہی فرق ہوتا ہے شخصیات کا, اور کیا فرق ہوتا ہے. اب یہ اس کوشش میں لگے ہوئے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے یہاں پہ عدلیہ کو مجبور کر دیں, اس کے گھٹنے ٹکوائیں. اچھا صاحب, سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں کیا بحث ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے محکمے نے الیکشن کی ڈیٹ کو کینسل کیسے کر دیا, آپ کو یہ اختیار کیا ہے. تو اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے فرمایا کہ بجائے اس کے کیس پہ بات کریں جس پہ کیس چل رہا ہے. انہوں نے اپنی گفتگو وہاں سے شروع کی. یکم ماہ جو مارچ کو جو فیصلہ آیا تھا, عدلیہ کا فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا, وہ 4-3 سے تھا یا 3-2 سے تھا, اور اس بحث میں الجھانے لگے. تو چیف جسٹس نے ان سے کہا وہ فیصلہ ہو چکا ہے, اس کے آرڈر آ چکے ہیں, ہم نے آپ کو یہاں پہ اس لیے نہیں بلایا کہ آپ الجھائیں اور وقت کو ضائع کریں. آپ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کو کیا قانون آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈیٹ طے کرے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے ڈسکارڈ کر دے. یہ قانون آئین کہاں اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ ثابت کیجیے. یہ قانون ہے, یہ عدلیہ ہے, یہاں پہ چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے. اچھا, دوسری انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک تو یہ ثابت کیجیے, دوسرے یہ بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن صدر پاکستان کے حکم کو ٹال سکتا ہے؟ اس پہ دلیل دیجیے تاکہ ہم آگے بڑھیں. پچھلی باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کیجیے. تو وہ جو تھے بیچارے, ان کے پاس کچھ جھوٹ جب آدمی بول رہا ہوتا ہے یا کسی جھوٹے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے, اس کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں, اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اگر میں یہ بولتا ہوں تو نیکسٹ آبجیکشن ان کا یہ آ جائے گا, پھر میں وہاں پہ کیا بولوں گا. ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ صاحب یہ الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ الیکشن کرانا ہے, الیکشن منسوخ کرنا نہیں. ان کی پوری کوشش الیکشن کمیشن کی یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے یہ الیکشن منسوخ کرا دیں. کیوں؟ لندن میں بیٹھا ہوا ایک انسان جس کا نام اس نے شریف رکھا ہے لیکن ہے وہ بہت بدماش, وہ اس کے کہنے پر وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ الیکشن منسوخ کراؤ کسی بھی طریقے سے. الیکشن کمیشن کا کام سارا سال اور کوئی کام نہیں, بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وقت پہ الیکشن کرانا ان کا کام ہے, الیکشن کو منسوخ کروانا ان کا کام نہیں ہے. وہ آدمی ان سے یہ کام لے رہا ہے. اچھا لگا. اب آئیے دیکھیے, اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ مطلب یہی بحث چل رہی تھی کہ آپ یہ کام کیوں, الیکشن کیوں نہیں کروا پا رہے اس کے, تو ایک اور دلیل انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں فوج جو ہے وہ نہیں دے رہی, سپورٹ نہیں دے رہی, ہمیں وہ انکار کر دیا انہوں نے ہمیں سیکورٹی دینے سے. اب یہ دیکھیے, چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتی ہے, فوج حکومت کے ماتحت ہوتی ہے, تو وہ تمہیں کیسے انکار کر سکتی ہے؟ اس کا کام تو ڈیوٹی دینا ہے نا. دیکھیے ڈیوٹی ہوتی ہے. اب آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ کسی برج پہ لگا دی جائے, کسی ٹنل پہ لگا دی جائے, کسی بلڈنگ میں لگا دی جائے, سیکورٹی کی ڈیوٹی ہے آپ کو وہ دینی ہے. وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کے انڈر میں کام کرنے والا آپ کی حکم و دولی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے گھر کے باہر جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے وہ آپ کو منع کر دے گا نہیں صاحب میں نہیں دیتا سیکورٹی. ایسا ممکن نہیں ہے. اختیارات آپ کے پاس ہیں. یہ مل کر بھانڈا پھوٹ رہا ہے, یہ جرنیلی قوتیں, اور یہ مل گئے ہیں کہ تم جا کے یہ کہہ دینا کہ بس وہ ہمیں سیکورٹی نہیں دے رہے, اور اس سے کہہ دینا کہ وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے. ارے یہ کھیل سمجھا ہے آپ نے؟ اس انداز سے یہ ڈیل کر رہے ہیں, یہ آج تک ایسا کرتے آئے ہیں نا پاکستان کے ساتھ. تو اب یہ دور بدل چکا ہے. مثلا دیکھیے, اگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ہمیں سیکورٹی نہیں دے رہی,
اور اگر چیف جسٹس یہ کہہ دے کیا یہ چیز ریٹن میں ہے کہ وہ آپ کو سیکیورٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو وربل ہے، تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بلائیے ذرا فوج کو، کیسے انہوں نے انکار کیا۔ اگر وہ آ جائے کٹہرے میں اور وہ آ کے کہے کہ نہیں صاحب ہم نے تو انکار نہیں کیا، تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی، کیا توقیر رہ جائے گی اٹارنی جنرل صاحب کی اور اس حکومت کی؟ اچھا عزت رہ جائے نا، ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے، کھوتی کھو جائے، ان کو عزت، احترام، خلوص، وطن سے محبت، وفاداری ان کے معنی نہیں ہے، ان کی ڈکشنری میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے، الفاظ ہی نہیں ان کی ڈکشنری میں۔ بےہودہ سے بےہودہ الزام لگا دیجیے آپ ان کے بیوی بچوں پہ، ان کے والدین پر، ان کو کوئی پرواہ نہیں، صرف ایک فوکس ہے، وہ ہے منی سینٹرڈ لوگ ہیں، بس پیسہ کمانا ہے، اقتدار سے چمٹے رہنا اور پیسہ کمانا ہے، پاکستان کو چوسنا ہے، بس۔ اس کے علاوہ اب آپ یہ کہیں کہ ان کی کیا عزت رہ جائے گی، ان کو خاک پرواہ ہے کہ کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آج عدالت جو ہے اس نے ان کا اثر لینا چھوڑ دیا ہے، حکومت کا اور جرنیلوں کا، تو اب جرنیل بھی پریشان ہیں، حکومت بھی پریشان ہے، اور وہ یہ کھیل کھیل رہے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا وزیر خزانہ، ٹھیک ہے نا۔ اب فواد چودھری صاحب نے ایک عجیب سا بیان دیا ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو آئیے ٹیلی تھون کر لیں۔ یار ٹیلی تھون کر لیں، پیسے تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ بدماش سارے پیسے کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں، اور پھر جب ایک دفعہ ہڑپ کر جائیں پھر آپ آ جائیں، پھر دوبارہ آپ آ جائیں، یہ پیسے کھاتے رہیں۔ ان کے جوتے لگائیے اور ان سے پیسے نکلوائیے کہ بھائی جو تم نے پیسے مارے ہوئے ملک کے، یہ کیوں مارے ہوئے ہیں؟ اور کیونکہ آرمی چیف خود انوالو تھا، باجوہ خود انوالو تھے ان بدعنوانیوں میں، اور وہ جب بھی کہتا تھا عمران خان کہ ان سے میں پیسے نکلواؤں، یا ان سے وہ کہتا تھا کہ اس کو باہر بھیج رہے ہیں تو 50 روپے کہ اس پہ چلا جا رہا ہے، کم از کم اس سے کچھ بڑی رقم تو لے لیں، 2-1 بلین ڈالر تو لے لیں۔ تو وہ کہتے تھے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کام سے کام رکھیں۔ اچھا، جب آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف جو تھا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا تھا، کہتا تھا معیشت پہ توجہ دو، کرپشن پہ نہیں، یعنی یہ لوٹ رہے ہیں ان کو لوٹنے دو، زرداری نے سارے عرصہ جو ہے کیسے گزارا ہے؟ اب کتنے پیسے لیے ہوں گے؟ میں روزے سے ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، میں کس بنیاد پہ کہوں میرے پاس اس کے کوئی پیپر ورک نہیں ہے؟ یہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، لیکن اس وقت کہنا چاہیے جب آپ کے پاس پیپر ورک ہو۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بحال رہے، پاکستان پروگریس کرے، آگے بڑھے، تو ان خیالات کو آپ بڑھائیے، رائے عامہ ہموار کیجیے۔ میں اور آپ یہی کام کر سکتے ہیں اتنی دور سے بیٹھ کے کہ رائے عامہ ہموار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اب یہ چیف جسٹس کے پر اترنا چاہتے ہیں کہ تم وہی کرو گے، یہ ساری دباؤ پیدا کرتے ہیں نا اس پہ، عدلیہ پہ اور چیف جسٹس پہ، جو ہم کہیں وہ کرو، اگر وہ نہیں کرو گے تو ہم قانون کے ذریعے تم سے لڑیں گے، اب پارلیمنٹ میں جا کے تمہارے خلاف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں گے، جبکہ پارلیمنٹ کی حالت کیا ہے؟ وہاں پہ تو اصل پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی تو اندر وہاں ہے ہی نہیں، اور 342 میں سے 2/3 کی یہ لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ لہذا کیپ دا فائٹ آن اور اپنا فرض ادا کیجئے۔ جمہوریت اسی وقت چلے گی جب انصاف ہوگا، قانون پہ عمل ہوگا، اور اگر قانون پہ عمل نہیں ہوگا تو یہ ملک کہیں نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دائرے کو، سوچ کو، ہم خیال لوگوں کا گروپ جو ہے اس کو آگے بڑھائیے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔